हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनीसा और हमारे साथ है डॉक्टर कमर चीमा। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है ईरानियन प्रेसिडेंट की तरफ से, जिसमें उन्होंने अपोलोजाइज़ किया है मिडल ईस्टर्न कंट्रीज से। उन्होंने कहा है कि फर्दर ईरान की तरफ से उन पर कोई स्ट्राइक नहीं होगी। लेकिन कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि IRGC की तरफ से एक स्टेटमेंट आती है जिसमें वो कहते हैं कि जो US बेसिस हैं दे विल रिमेन अंडर ईरान्स टारगेट। फिर फर्दर हम आज इस पर भी बात करेंगे। जो उसके बाद हमने ये भी देखा कि एक स्टेटमेंट आती है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई है, तो उसको भी हम देखेंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो उसने सरेंडर, ईरान ने सरेंडर कर दिया और ये पॉसिबल हुआ है US और इसराइल की अटैक्स जो हुए हैं उसकी वजह से। फर्दर हम बात करेंगे जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ की जो मीटिंग हुई है सऊदी डिफेंस मिनिस्टर के साथ, उस पर हम बात करेंगे। और जो पाकिस्तान में ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई हैं उस पर भी हम आज बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगी डॉक्टर कमर चीमा से कि सर काइंडली आप इस बारे में क्या कहेंगे कि जो अमेरिका है उसने इंडिया को तो अलाउ कर दिया कि वो रशिया से वो ख़रीद रहे हैं, ऑयल ख़रीद रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जो ऑयल की कीमतें हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब कौमें स्ट्रेटेजिक सोचती हैं तो वो ये फैसला करती हैं कि भाई हमें क्या इम्पोर्टेंट फैसले करने हैं 250 करोड़ के लोगों के लिए। मिसाल के तौर पे एक हमने फैसला किया कि हमें कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी बिल्ड करनी है क्योंकि इंडिया के साथ हमारा एक कॉन्फ्लिक्ट है कश्मीर पे। फिर हमने देखा कि इंडिया ने कहा जी हमें न्यूक्लियर वेपन्स बनाने हैं, तो हमने सोचा कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, घास खाएंगे लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे। फिर हमें पता चला कि इनके पास मिसाइल भी आ गए हैं और हमारे पास मिसाइल नहीं है, और अगर ये ना हुआ तो ये इंडियन जो लीडरशिप कोई भी कल को पाकिस्तान पे हमला कर सकती है। तो हमने अपनी कन्वेंशनल मिलिट्री डेटरेंस और न्यूक्लियर डेटरेंस को इस्टेब्लिश किया। भाई बात ठीक हो गई, ज़बरदस्त, हमें करना चाहिए था क्योंकि हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो ख़तरे में है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन है वो चेंज हो रही है। नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन सिर्फ मिलिट्री सिक्योरिटी नहीं है, ह्यूमन सिक्योरिटी भी है। तो ह्यूमन सिक्योरिटी के अंदर हम लोगों ने क्या इन्वेस्ट किया है? मिसाल के तौर पे हम ऑयल की बात कर रहे हैं। अब कोई भी मुल्क जो होता है वो जब उसको वो देख रहा होता है कि उसके इर्द गिर्द क्या चीज़ें हो रही हैं, तो हमें इस चीज़ का पता है कि हम तेल जो है वो इंपोर्ट करते हैं। तो जो चीज़ भी इंपोर्ट की जाती है वो हमेशा एक वल्नरेबल होती है। तो कौमें जो हैं, हमारी लीडरशिप ने इस पे क्या फैसला किया कि हमारे पास कितना तेल है। मतलब एक हफ्ते की जंग ने आपको इस मौके पे लाके खड़ा कर दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसके पास चॉइस ही कोई नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है उसने क्या करना है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के उन्होंने कहा जी तेल की स्टेट ऑफ हार्मोस से सप्लाई बंद हो गई है, तो उन्होंने कहा जी ठीक है हम तेल की कीमतें बढ़ा देते हैं। हमें आप इमेजिन करें कि $40 $60 पर बैरल पे ऑयल मिल रहा था, और जो पाकिस्तान ने तेल खरीदा है ये 45 दिन पहले खरीदा था, और अभी बेच कितने पे रहे हैं ये आप सिर्फ इतना ही इमेजिन करें कि अभी 321 या 325 रुपए पे ये तेल बेच रहे हैं। गवर्नमेंट जो है वो जो फ्यूल डिलीवरी की कॉस्ट है टोटल वो 158 रुपये है, 158 रुपीज, यानी कि जो गवर्नमेंट जो जो डिलीवरी की कॉस्ट है। गवर्नमेंट के टैक्स कितने हैं? 123 रुपीज पर लीटर। यानी कि आप जब घर से निकलते हो कहीं जाने के लिए तो आपका एक जो लीटर पेट्रोल लग गया तो उसमें गवर्नमेंट आपसे 123 रुपये कमा लेती है, बाकी तेल वाले को चले गए। बीच में जो पेट्रोल पंप वाला पायजान है वो भी पैसे ले जाता है, कोई 20-25 रुपए वो भी ले जाता होगा, डीलर भी पैसे ले जाता होगा, ये बाकी लोग भी कमाते हैं। सबसे ज्यादा जो गवर्नमेंट है वो कमाती है। वो कहती है ये पकड़े गए हैं, इनको इनसे वो पंजाबी साढ़े कहते हैं इन्होंने छेल दो, ये जो है ना अवाम को छेल दो, क्योंकि अवाम जो है उसको उसको उसी उसी की ज्यादा कुर्बानी देनी है ना। लीडरशिप तो कुर्बानियां नहीं दे रही। आप इमेजिन करें, मैं अभी कोई टीवी न्यूज पे सुन रहा था कि वो कह रहे हैं कि 20 अरब रुपए तो सिर्फ सरकारी गाड़ियों का तेल है, वो भी शायद पंजाब के अंदर सिर्फ। यानी कि सरकारी गाड़ियां जब चलती हैं तो सालाना 20 अरब रुपए का तेल खा जाती हैं। तो अब मुझे ये बताएं कि क्या इस मुल्क के अंदर सरकारी गाड़ियां कितना को काम करती हैं कि 20 अरब का तेल वो खा जाती हैं।
اور کیا ہوتا ہے ایک ایک جناب یہ ہمارے منسٹر صاحب ہیں ان کے نیچے 6 گاڑیاں ہیں, یہ سیکٹری صاحب ہیں ان کے نیچے اتنی گاڑیاں ہیں, ذرا سا آپ گریڈ 18-19 میں ہو 2 گاڑیاں ہیں, اس محکمے میں گئے آپ کے پاس 3 گاڑیاں, ایک گھر میں لگی ہوئی ہے, ایک صاحب کے لیے ہے, ایک جناب آپ کے ملازموں کے لیے. تو دا پوائنٹ از کہ اب ہم عوام جو ہے وہ کیا کرے. اب کرنا کیا تھا, سٹوریج فیسلٹی بنانی تھی, سٹوریج فیسلٹی بنائی کوئی نہیں ہے. آج تیل یہ جنگ لمبی ہوتی ہے مہینہ جو کہ ہونی ہے, تو مطلب تو ہماری تو جنگ شروع ہو چکی ہے. ہمیں تو جو ہے وہ پیسے دینے, ہم تو شروع ہو چکے ہیں پیسے دینے, ہمارا تو کردار شروع ہو چکا ہے. ایران کا کیا نقصان ہوگا, امریکہ کا کیا فائدہ ہوگا, رشیا کا کیا ہوگا, کسی کو کیا ہوگا, ہمیں سے کیا غرض ہے یار قطر ایران کیا کر رہے ہیں. ہمیں تو غرض یہ ہے کہ ہمارے عوام کیا کر رہے ہیں. تو آپ نے اگر کل کو پاکستان میں جنگ شروع ہو جائے انڈیا کے ساتھ دائیں بائیں, آپ کی سٹوریج فیسلٹیز کہاں پہ ہیں. تو دنیا میں ہر ملک جو ہوتا ہے وہ اپنی عوام کے لیے فیوچر پلاننگ کرتا ہے. ہمارے سیلاب آ جائے تو ہمارا نقصان, عوام کا نقصان, لیڈرشپ کا تو کوئی نقصان نہیں ہوتا, ان کے تو موجیں لگ جاتی ہیں تو ہمارا نقصان, فلاں چیز ہو جائے ہمارا نقصان. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں کہیں نہ کہیں پہ یہ گورنمنٹ کو اور انڈیا کے ایڈوانٹیج دیکھیں آپ کہ انہوں نے تو پنجے کی اوچ پہ آ گئی ہیں, پھر وہ تو مزے لے گئے, رشیا سے تیل کمائیں لیں گے وہ, اور پھر وہ کیا ان کی آپ سنیں ایڈوانٹیج, ان کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ تیل لیں گے اور اس تیل کو بیچیں گے, اس کو تیل بیچیں گے کیونکہ ان کے پاس ریفائنریز موجود ہیں, وہ ریفائنریز ہیں ان کے پاس ریفائنریز ہیں بھائی, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں ان ریفائنریز کا فائدہ اٹھانا چاہیے, اور وہ اتنی ریفائنری ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خود بھی اپنا تیل بچائیں گے اور دوسری دنیا کو بھی دیں گے. تو آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ ہاؤ مچ انڈیا ول بی ارننگ ان دس جسٹ 1 month, ایک مہینے کے اندر وہ کیا کما رہا ہوگا. کہ اس کو صرف یہی ایڈوانٹیج ہے کہ بھائی گو کہ یہ ان کی ایک طرف سے انسلٹ بھی بہت زیادہ ہے. کوئی ٹرمپ کہتا ہے اب تیل خریدو, اب تیل مت خریدو, اب تیل خریدو, اب تیل مت خریدو. یہ بھی وہاں پہ لیڈرشپ بڑی انڈر پریشر ہے. میڈیا تو خیر نہیں سوال کرتا ان سے, کیونکہ میڈیا تو ظاہری بات ہے کافی مینیجڈ ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ جسے کہیں گے نا آپ, یہ ایک ایشو ہے, اور یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ کب تک ہم اسی طرح ڈیپینڈنٹ رہیں گے کہ ہماری حکومت لانگ ٹرم ہیومن سیکیورٹی پہ فیصلے کوئی نہیں کرے گی, انسانوں کے اوپر پیسہ نہیں لگائے گی. الٹا انہوں نے کہا جی یونیورسٹی بند کر دو, اسکول بند کر دو, کالجز بند کر دو, تاکہ وہ جو لوگ ہیں سڑکوں سے باہر ہی نہ نکلیں. تو اب وہ جب اسکول کالجز بند ہوں گے تو آن لائن بچوں نے کیا پڑھنا ہے اور کیا تعلیم حاصل ہونی ہے, اور آن لائن کیا ہوگا, بچوں کا منہ کدھرے ہوئے, استاد کا منہ کدھرے ہوئے, نہ پتہ چلنا ہے کہ وہ پڑھا کیا رہے ہیں, نہ ان کو پتہ چل رہا ہے ہم پڑھ کیا رہے ہیں. تو یہ ہمارا تو یہ نقصان ہے کہ اینڈ وی ڈونٹ تھنک لانگ. انہوں نے لمبا سوچا انڈیا نے, انہوں نے ریفائنریز لگا لی, وہ اپنے لوگوں کو بھی دے دیں گے, دنیا کو بھی دیں گے, پیسہ بھی کمائیں گے, بیچیں گے بھی اور کھائیں گے بھی, کمائیں گے بھی. اور جنگ شروع ہو گئی ہے مڈل ایسٹ میں, ہمارے گھر میں جو ہے وہ علیحدہ لڑائی شروع ہو گئی ہے. اب لوگوں کے پاس جب مہنگا تیل لینا پڑے گا تو لوگوں نے کیا عید منانی ہے. تو یہ فیکٹرز ہیں, میرا خیال ہے یہ آئی وش کہ ہماری لیڈرشپ بھی سوچ سکے. جی سر, جیسے آپ نے بات کی کہ اسٹوریج فیسلٹیز نہیں ہیں اور یہ جنگ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ پرولونگ کرے گی کچھ ابھی کافی ٹائم کے لیے, تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی تو پاکستان اس کا جنگ کا حصہ بھی نہیں ہے, تو کتنا اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا. جیسے ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ جو ابھی میٹنگ ہوئی ہے جو آصف منی کی, جو ہمارے آرمی چیف ہے ان کی, اور جو سعودی ڈیفینس منسٹر ہے ان کے درمیان جو میٹنگ ہوئی ہے, آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اس جو وار ہے اس کا پارٹ بننے جا رہا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا پاکستان یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ پاکستان ایک مطلب جنگ کا حصہ بنے اس ٹائم پہ جب افغانستان کے ساتھ بھی ہماری جنگ چل رہی ہے؟ اور جو ایران کا بارڈر تو ہمارا بڑا ہی ایک سینسٹیو بارڈر ہے ہمارا ایران کے ساتھ, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو بھی؟ میں آپ سے پوچھنا دیکھیں, چاہوں 900 کلومیٹر کا بارڈر ہے ہمارا ایران کے ساتھ, 900 کلومیٹر کا بارڈر ہے, اور اس 900 کلومیٹر کے بارڈر کے اوپر بڑے مسئلے ہیں. ٹھیک ہے,
اور ہمیں سعودی عرب کی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھنا ہے کیونکہ ہمارا اسٹریٹجک ملٹری ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، اور ہم نے یہ سمجھا ہے کہ جو سعودی عرب کی سوورینٹی کی وائلیشن ہے وہ پاکستان کی جسے وہ کہتے ہیں نا وہ ہمارا اپنا انٹرسٹ ہے. سو وائلیشن آف سعودی sovereignty is a violation of Pakistan's own core interest. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ تو بلیو کرتی ہے ان ڈاکٹرائن آف ڈیٹرنس. ٹھیک ہے، ہم تو ڈیٹرنس پہ یقین رکھتے ہیں، اور جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ ایک اسٹریٹجک شیلڈ کے طور پہ وہ ہیں سامنے آئے ہیں، اور ایز اے سولجر ڈپلومیٹ ہیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا جو مین کردار ہوگا، ہم چاہتے ہیں کہ ڈی ایسکلیشن ہو، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ سعودی عرب پہ حملہ نہ کرے، اور سعودی عرب کے اندر جو امریکن انسٹالیشنز ہیں ان پہ بالکل حملہ نہ کرے، کیونکہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی ویری بینیفیشیل فار ایرانینس. ہمارے ان سے تعلقات ہیں سعودیز کے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس پہ ان کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے، اور مل کے کام ہم یہی کریں گے، ان کو بتائیں اپنے ایرانی بھائیوں کو کہ اگر آپ یہ اس طرح کریں گے تو یہ ہمیں ہمارے کور انٹرسٹ کی وائلیشن ہو جائے گی. And I think the Saudis will and the Iranians will listen us. اور ریسنٹلی جو باقی یو اے ای پہ دیکھیں نا کتنا حملے ہو رہے ہیں، بحرین پہ ہو رہے ہیں، باقی جگہوں پہ ہو رہے ہیں، تو یہ دس از بیکاز پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی کی وجہ سے ہے، اور یہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے یہ اس کی وجہ سے ہے کہ وی آر ایبل انف ٹو کنونس دا ایرانینس کہ آپ پلیز اس میں کچھ ایسا کردار ادا نہ کریں جس سے سعودی عرب کے ساتھ انگیج کرتے ہوئے جس سے ہمیں بیچ میں انٹروین کرنا پڑ جائے، کیونکہ ہم اگر انٹروین کریں گے تو یہ وہ ایک اور چیز ہے. لیکن پاکستان کا جو لارجر گول ہے نا، میں آپ کو بات بتاؤں، دیٹ از ناٹ ٹو بی ان دا وار. ہم وار میں نہیں جانا چاہتے، ہم اس کے اندر ڈی ایسکلیشن میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایران کو مینیج کریں، ہم ایران کی پوزیشن ایران کو بتائیں کہ پاکستان کے اور ایران کے کیا تعلقات ہیں ہمارے سعودی عرب کے ساتھ. ہم ان کو بتائیں کہ یہ جو ڈیل ہم نے سعودی عرب کے ساتھ کی ہے اس کی امپلیکیشنز ہیں، اور یہ ہمارا ایک ساورن ایگریمنٹ ہے، اور ساورن ایگریمنٹ کے اندر آپ پھر پیچھے نہیں ہٹتے. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جی یہ کیونکہ ایران آ گیا. تو ایران ول لسن اس. مجھے بہت اچھے سے امید ہے کہ ایران جو ہے وہ ہماری بات مانے گا، اور ہم یہ گارنٹیز ایران کو بھی لے کے دیں گے کہ امریکہ جو ہے وہ سعودی عرب کی سرزمین استعمال نہ کر پائے. باقی ملکوں وہ اپنی بیسس سے جو مرضی کرتے رہیں، وہ اپنے اوشن سے جو مرضی کرتے رہیں، باقی ملٹری بیسس سے جو مرضی کرتے رہیں، لیکن ہم نہیں چاہیں گے کہ، اور ہم یہ کنسیشن لے کے دیں گے، ہم یہ کنسیشن جو ہے وہ لے کے دیں گے، اور مجھے امید ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے. لیکن سوال پھر وہی آتا ہے کہ ہم کتنا جو لمبا جو ہے وہ چلیں گے اس سلسلے میں کہ یہ نقصان سعودی عرب کو نہ ہو. تو میرا خیال ہے فیلڈ مارشل نے اپنا کردار ادا کیا ہے، اور آئندہ بھی ہم اس میں رول پلے کریں گے. اور گو کہ ہمارا جو اگر یہ کوئی سعودی عرب ایران کی کوئی ڈائریکٹ جنگ تو نہیں ہے، یہ تو ایران جو ہے سعودی عرب کی تو سرزمین کی وائلیشن ہو رہی ہے. اور یہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایران کی بھی اپنی ظاہری بات ہے لیمیٹیشنز ہیں، کہ وہ امریکہ تو اب اٹلانٹک اوشن کراس کر کے تو آگے نہیں بھیج سکتا نا، وہ آگے تو نہیں بھیج سکتا میزائل. تو یہاں پہ جہاں پہ پھر اس کو امریکن ایسٹس نظر آ رہے ہیں، امریکن بیسز نظر آ رہی ہیں، وہ حملے کر رہے ہیں. جی بالکل سر، آپ نے جیسے ابھی کہا ہے کہ پاکستان نہیں چاہتا کہ سعودی عربیہ پہ جو ہے وہ اٹیک ہو، تو پھر کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ایز اے میڈل رول پلے کرنا چاہ رہا ہے اس میں، یا پھر ہم یہ کہیں کہ ایک ڈیٹرنس کا جو ہے پاکستان اس میں کرنا بلاک بنا رہا ہے اگینسٹ ایران؟ آپ اس پہ بھی بات، اور میں فردر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو اسٹیٹمنٹس آئی ہیں ایرانین پریزیڈنٹ کی طرف سے اور جو IRGC کی طرف سے آئی ہے، جو دونوں اسٹیٹمنٹس آئی ہیں، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کہ کیا ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انٹرنل ڈویژن ہے ایک
ایران کے اسٹریٹجک ڈیسیجن میکنگ میں. اور جو آئی ہے, جو ٹرمپ کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ لوزرز آف دا مڈل ایسٹ ایران کو بولا گیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جو تھینک یو مڈل ایسٹ کی طرف سے ہمیں یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ تھینک یو پریزیڈنٹ ٹرمپ, اور ہم نے کہا ہے یو آر ویلکم. تو آپ ان اسٹیٹمنٹس کو کیسے دیکھتے ہیں, اس پہ بھی کائنڈلی کامنٹ کیجیے. دیکھیے, یہ پاکستان نے جو آج جو ایران کے ساتھ, جو سعودی عرب کے ساتھ ہماری جو ملاقات ہوئی, اس کے فوراً بعد ایرانی صدر کا بھی اسٹیٹمنٹ آ گیا تھا, اور وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو پاکستان میں سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ہماری ڈپلومیسی کی کامیابی تھی کہ ایرانی پریزیڈنٹ نے یہ کہہ دیا کہ جناب ہم وہاں پہ حملہ نہیں کریں گے, ادھر جو عرب ملکوں میں یا مسلمان دنیا میں. لیکن ایران کے اندر یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ دا ریئل پاور از ناٹ ود دی ایرانین پریزیڈنٹ, دا ریئل پاور از ود دی IRGC, ایرانین ریولوشنری گارڈ کور. تو آج انہوں نے بھی بحرین پہ حملہ کر دیا, ٹھیک ہے, انہوں نے آج قطر پہ حملہ دوبارہ کر دیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ایران کے اندر کوئی واٹر جو پلانٹس تھے ڈیسیلینیشن کے لیے استعمال ہوتے تھے, وہاں پہ حملے ہوئے ہیں. تو یہ جو پوائنٹ ہے یہ بتاتا ہے کہ دے آر تھنکنگ کہ دس از ناٹ سم تھنگ وچ از ایکسیپٹیبل. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ ایرانین سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے جو جنگ کا اگر اسکوپ چھوٹا کرتے ہیں اور ہم صرف امریکن اینڈ اسرائیلیوں پہ حملہ کرتے ہیں تو شاید چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. اگر یہ واٹر کرٹیکل انفراسٹرکچر پہ آ گئے ہیں اب امریکنس, تو وی نیڈ ٹو ایکٹ اینڈ وی نیڈ ٹو ایکٹ ان اے وے کہ جس سے ان کا اچھا بھلا نقصان ہو, اور وہ ڈیٹرنس اپنی اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. تو دیٹ از ایک سگنیفیکنٹ چیز ہے میری نظر میں. مجھے یہ لگتی ہے کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں دے آر تھنکنگ کہ کہیں نہ کہیں پہ ہمیں جو ساتھ ہے وہ تو ٹھیک ہے, وہ چاہتے ہیں ڈپلومیسی کام کرے, لیکن ڈپلومیسی کام نہیں کر رہی, اور نہ ہی شاید جو لیڈرشپ ہے کسی ملک کی وہ اس بات پہ مانے. سارے اپنی اپنی میکسیمم پوزیشن کا استعمال کرنا چاہتے ہیں. سننے میں آیا کہ آج انہوں نے کوئی جہاز بھی اسٹریٹ آف ہارموز میں مزید تباہ کر دیا ہے. تو ہر ملک جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا, اب اس میں رولز آف گیم کوئی نہیں ہے اس جنگ کے اندر, کیونکہ تمام ملک جو ہیں وہ اپنی اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں. اور اب یہ جو انڈیا کو کہا دیا گیا ہے کہ تم جا کے تیل لے لو وہاں سے, ٹھیک ہے, رشیا سے, اس کا مطلب ہے یہ جنگ لمبی ہے. تو مجھے تو کوئی غرض نہیں ہے دنیا مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے. فرینکلی مجھے تو یہ غرض ہے پاکستان کے عام آدمی کے لیے اگر زندگی خراب ہو گئی تو دیکھیں ہم نے کیا گریٹ پاور پالیٹکس اور ریجنل پالیٹکس اینڈ مڈل ایسٹ اینڈ دس اینڈ دیٹ. تو ہمیں تو یہ نقصان ہے. جی بالکل سر, ہم نے دیکھا جو آج ہم نے بات کی, اس میں آج ہم نے دیکھا ہے کہ جو پاکستان ہے ابھی وہ جنگ کا حصہ نہیں ہے, اس کے باوجود بھی ایک ہیومن سیکیورٹی پہ ایک جو ہے افیکٹ ہو گیا ہے پاکستان کی, جو ہے ایک عام عوام جو ہے وہ اس سے متاثر ہو رہی ہے اس جنگ سے. فردر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ڈپلومیٹک, جو ہم اسٹیٹمنٹ سے دیکھ سکتے ہیں ایران کے اسٹیٹمنٹ سے, کہ جو ڈپلومیٹک ایشورنس کے باوجود بھی جو اسٹیٹس ہیں وہ پوٹینشیل ٹارگیٹ رہیں گی, جس کے لیے جو اسٹیٹس ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مڈل ایسٹرن جو اسٹیٹس ہیں, جو یہ میٹنگس ہیں شاید یہ اسی کی ریجنل ایکٹرز جو ہیں وہ پاسبل جو ایسکلیشن ہے اس کے لیے خود کو پریپیئر کر رہی ہیں. With that we come to the end of our today's discussion. Thank you sir for your time. Thank you audience for watching.